वेलकम बैक मेरा सोना वसेब किवें लगदा पे है ना चेंज तब्दीली तुसां पसंद करे सो दसे सो वल इंशाल्लाह ए इवें राह से क्या करा एक दो डी में थे थोड़ा जिहा म्यूजिक घट थी गए एनर्जी घट थी गई तुहाडी मैं आख्या इवें ना करा तुहाडा ख्याल रखा जिवें अज सवेरे तुहाडी मुलाकात करवाई है मैं आख्या ब्यूटी का ख्याल रखना वल रूह की ग़िज़ा का ख्याल रखना वल एक गाल है अक्सर असां ये गाल करेंदे से सारे प्रोग्राम में खास कर मेरे प्रोग्राम तुहाडे प्रोग्राम में इहदे उत्ते असां अक्सर औकात गाल करेंदे से वुमेन इंपावर दी इंदा ये मकसद क्या नहीं कि थाई भी कहनी कि असां कि थाई भी अपने भिरावां को असां कि थाई भी डोमिनेट करेंदे पैसे थाई भी असां मुकाबला करेंदे पैसे मुकाबला थी नहीं सकता सोच भी नहीं सकते असान दी ए फितरत ही कहनी साढ़े अंदर ए तरबियत ही कहनी लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंपावरमेंट या ये सारी गालियाँ ये होंगी कि बासलाहियत ख़वातीन जो कि हर औरत है वो चाहे घर बैठी एक हाउस वाइफ है चाहे कोई टीचर है चाहे वो कई शोबे च भी है मैं आती हाँ उनके जी पावर है जी एक हौसला है जो एक जज्बा है उनको सिर्फ असां इवें थोड़ा जिहा ज़्यादा दे देंदे थे क्योंकि औरत का मिजाज उसकी बहुत ज़्यादा दिल दी नरम ते एहसास वाली एक जज्बा रखने वाली इंसान है लेकिन इसका ये मतलब क्या नहीं कि तुसां उन्हां को कहीं तरह भी घट गिनो क्योंकि पावर है क्योंकि आज मैं दो खवातीन मेरे नाल मौजूद हैं माशाल्लाह आज मेरे प्रोग्राम में रौनक ही रौनक है क्योंकि अगेन वुमेन इन पावर मेरे प्रोग्राम में तो मिल से क्योंकि मेरी जड़ी खवातीन हैं वहीं ये बड़े ही खूबसूरत तरीके नाल अपनी कामयाबी को हासिल करके इन टाइम सारे मेहमान बन के सारे सामने बैठे हैं क्योंकि इन्हां दा कम इन्हां दा तजर्बा इन्हां दी खिदमत इंसानियत दी खिदमत क्या बात है इंसानियत की खिदमत करने का मौका मिल वने असा तो पता नहीं क्यों कहीं कहीं अपने रिश्ते जो सारे ब्लड रिलेशन्स हैं उन्हां को भी असा हिसाब दा या तरीके दा नहीं दे पाते जो उन्हों का हक होंगे लेकिन ये देखो इंसानियत की खिदमत कितने सोहने तरीके नाल करेंदे पैन ते नाल ही मेरे जो दूजे मेहमान हैं ये खातून हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत के नाल मैं आदि अपने नाल अपनी तरक्की तो की सो की लेकिन अपने इलाके की बेशुमार खवातीन का सहारा बने तो एक खूबसूरत तरीके नाल अपना जो मुकाम बनाया जो काम किया क्योंकि फैशन उनका एक लफ्ज़ सिर्फ फैशन जो है ना उनका कोई ये मकसद क्या नहीं कि चंगे कपड़े पा गिना कि सिर्फ और सिर्फ महंगी शै गिन गिना नहीं उनकी पूरी एक स्टडी है उनके पिछू एक पूरी साइकी है तुसां फैशन डिज़ाइनर अगर अखवेंदे वे तो उनके बहुत कुछ आ वेंदे अगर मैं आखा थोड़े बोलन का अंदाज भी आवेंदे तो वो भी गलत गाल कहना उसे क्योंकि कोई एक शै भी अगर अनकम्पलीट थी वने तो वो कंप्लीट कर ही नहीं सकती मैं अपना तारुफ करवे सा मेरे नाल तुहाडे प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं मेरे नाल सादिया किरमानी मैम मौजूद हैं इंचार्ज ब्लाइंड सेंटर मुल्तान बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे मिजाज थी तो मैं आती हूँ बेहतरीन खातून क्या हाल है मैम ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम थैंक यू आपको आपके अपने मॉर्निंग शो में थैंक यू आज बहुत दिल से खुशी हो रही है मैम कि आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ क्योंकि जो जज्बा जिस तरह से जो वर्क आपका है अल्लाह ताला हमें ऐसी सोच भी अता कर दे तो क्या ही बात। देखिए इंसान का काम है कोशिश करना और हम सिर्फ वो कोशिश कर रहे हैं जिसकी जो है एक अल्लाह पाक ने हमें एक आप समझे कि एक ड्यूटी हमारी एक लगाई है तो वो भी और वो भी एक तौफीक है वो भी अल्लाह पाक की तरफ से ही है अगर अल्लाह पाक ना दें तो वो तौफीक भी ना हो तो बस उसको जो है हमें कोशिश को अपनी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह आपसे बाकी डिटेल में भी सारी बात करेंगे क्योंकि आपके इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो आपके फादर का है उस पर भी बात करूंगी और बड़े दिल और बड़ी खुशी से चाहूँगी कि सारी मैं सुनूँ कि किस तरह से आपके अंदर सारा कुछ हुआ लेकिन हमारे साथ आपके साथ बल्कि एक फैमिली बन जाता है इंसान चाहे 5 मिनट भी क्यों ना बैठे साथ समिया फयाज मैम मौजूद हैं ये फैशन डिज़ाइनर भी हैं और इसके अलावा इनका एजुकेशन के साथ भी मैं कहती हूँ हमारे तालीम भी है बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है एक पढ़े लिखे इंसान का किसी भी फील्ड में आना आप बगैर तालीम के तो आ भी नहीं सकते बगैर आप बाशऊर हुए कुछ भी नहीं कर सकते क्या हाल है मैम कैसे अल्हम्दुलिल्लाह फाइन आप कैसी हैं ताकू वेलकम है कैसे ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ मॉर्निंग शो ਵਿੱਚ जज़ाकल्लाह ठीक थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह क्या महसूस करेंगे पे बहुत अच्छा ब्लेस्ड हाँ बहुत अच्छा लग रहा है बहुत शुक्रिया
ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ क्योंकि थोड़ा ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਝਲਕ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿੰਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਸਿਫ ਅਲੀ ਨਈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ फुल में आ दियाँ जी को माहौल जी को अक्सादे से ज़रा मैं ऐसा आके मैम का भी ख्याल रखूँ बहुत कम में बहुत ज़्यादा एक मेहनत वाला काम होता है थोड़ा जिहा ईजी थी वञनि ताकि म्यूज़िक बहुत ज़रूरी होता है क्या हाल है ठीक ठाक है जी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह महसूस क्या करें पे सॉरी महसूस क्या करें पे बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक जी बहुत अच्छा महसूस कर माशाल्लाह एनर्जी घेन के बाबा तुसा तो साको एनर्जी देवनी पूरे वसेब को एनर्जी देवनी है तुसा तो नहीं इंशाल्लाह ठीक बहुत है। अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ जी। आके। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह पूरी टीम तुसा सारिਆਂ को वेलकम ते माशाल्लाह अगर साथ रह गया सारे वसेब ने सबको पसंद किया इंशाल्लाह वल साथ रह वैसे क्या आदे कि पहले थोड़ा जिहा हल्का फुल्का म्यूजिक थी वने थोड़ी जी एनर्जी आवे से असा सारे एक्टिव थी वैसे जरा खुशी दे एक लहर आवे से वल क्योंकि खवातीन जी टाइम शुरू थी गया ना वल चुप थी असा वल बोल वनो क्या सुने दे पे पहले सरेकी सॉन्ग पहले सुना लाजिम जी गाल है सबको तो चाहिए ही होवे बिल्कुल VIP जबरदस्त किमें लगे मैम है ना बिल्कुल फ्रेश फील थी मैंने तो आपको बाकी जरूरत नहीं करेंगे मतलब एक एनर्जेटिक सा जो एक एनवायरनमेंट है ना हाँ। वो एक क्रिएट हो गया है हाँ सुबह के टाइम वैसे भी हम क्यों ये हमारा घर है हम यहाँ पे बैठ के फ्रेश फील करेंगे क्योंकि हमने जो बात करनी है फ्रेश माइंड वालों को ही करनी है बिल्कुल ऐसे ही, वो बिल्कुल बैठे ऐसे ही। हमें अपने घरों में देख रहे हैं हम भी अपने घर में बैठे। बिल्कुल नेशनल टीवी तो वैसे ही शुरू से एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है कि इसने एक एकेडमी का एक घर का एक सरपरस्त का हमेशा किरदार निभाया है बात करते हैं अब मैम आपसे आपके काम के हवाले से श्योर माशाल्लाह कहते हैं कि बेटी अपनी माँ की परछाई होती है लेकिन बेटियाँ अपने बाप का साया भी होती साया भी होती है, बिल्कुल मैं कहती हूँ कि शिद्दत से अपनाइए तो खुशी होती है जब बेटियां बाप का सर फख्र से बुलंद करती हैं और उनके नक्शे कदम पे चलती हैं बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह आपने कायम खान किरमानी साहब आपके वालिद मोहतरम उनके ही नक्शे कदम पे चल के इस पूरे इदारे को चला रही हैं ये जज्बा आपके अंदर आया क्या ये उन्हीं की वजह से उन्हीं को देखते हुए शुरू से किस तरह से कुछ बताएं अपने बारे में अच्छा पता है क्या बचपन में मैं अगर देखती हूँ ना तो मुझे याद आता है कि मैं उंगली पकड़कर वालिद साहब की मैं जाती थी और मुझे याद है कि जब राइट साइड पे मेरा स्कूल होता था और लेफ़्ट साइड के ऊपर उनका ऑफिस होता था जहाँ वो काम करते थे तो वहाँ तक हम दोनों बाप बेटी साथ होते थे और उसके बाद मैं उनको उनके गेट तक छोड़ के क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे वालिद ब्लाइंड थे तो
उन्हें मैं उनके ऑफिस तक छोड़ के और राइट साइड पर मैं अपने स्कूल की तरफ मुड़ जाती थी। तो जब मेरी पहली जो इस दुनिया में याद आती है ना, जो दुनिया की याद है, तो वो मुझे सबसे पहले मुझे अपने वालिद साहब के साथ की ही है। साथ की अगर मैं अपना कोई देखूं कि मेरी सबसे पहली याद कौन सी है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक स्टडीज़ रहीं और पढ़ने का एक सिलसिला रहा, जैसे कि एक बच्चों का होता है। साथ साथ मैं जो है उनके साथ उनके काम में भी मतलब ये था कि एक फंक्शंस अटेंड किए, बच्चों के साथ खेले उठे। तो मेरे लिए, क्योंकि वालिद साहब ब्लाइंड थे, तो मेरे लिए एक वालिद का साथ और उनके साथ रहने, एक फैमिली मेम्बर का ब्लाइंड होना मेरे लिए कोई एक चीज़ थी, जैसे एक नॉर्मल चीज़ होती है, ठीक है ना। अल्लाह पाक ने एक चीज़ पहले दिन से ही वो की हुई थी। तो उसके बाद फिर वहाँ पर बच्चों के साथ उठना बैठना खेलना, फ्रेंडशिप्स वहीं थी, सारा कुछ वहीं था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ, लेकिन फिर ये था कि मेरी अपनी जो इंटेंशन थी, तो मैंने अकाउंट्स पढ़ा, तो बेसिकली मैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब आई वाज वर्किंग इन यूएई, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो उनके सब लोगों ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि जी अब आप अपनी साहबजादी को बुलाएं, आप किसी ना किसी को बुलाएं जो यहाँ पर आपके साथ जो है हाथ बटाएं। तो मैंने तब उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल करते थे, तो उन्होंने मुझे एक बात कही एक दिन, कहते बेटा जी अगर आप आती हैं तो ठीक है, वरना हमारा आपसे जीना मरना ख़त्म। अच्छा, वो बड़े टू द पॉइंट थे वो कोई। मैंने कहा नहीं मैंने आना है। अगले दिन मैंने HR में जो है अपना पासपोर्ट दिया और मैं पाकिस्तान 1 महीने में आ गई। तो पिछले 11 साल से जो मैं यहाँ पर इस इदारे में, जो उनके साथ भी मैंने मतलब 8-9 साल उनकी डेथ से पहले वो साथ रहे हमारे, तो वो जो एक टाइम स्पैन रहा, तो वो उसमें मैंने ना एक बिल्कुल डिफरेंट पाया वालिद साहब को। एक घर में एक वालिद साहब को देखना और एक प्रोफेशनली वहाँ पे उन्हें देखना, उनका काम देखना, उनका हर एक से जो है मिलना, उनकी इदारे को हैंडल करना, बच्चों को कैसे रखना है, कैसे मसले हल करने हैं, तो वो चीज़ें जो थी वो फिर मैंने उनसे सीखी, उनसे की। और फिर जो है अब मुझे ये, अब मेरा वहाँ पर उनके बाद जब मैं वहाँ हूँ ना, तो मुझे ये एक सुकून है कि मेरे वालिद साहब के लिए एक सदक़े जारिया है, और वो अल्लाह मियाँ के पास बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे कि उनकी बेटी जो है ना उनके काम को आगे बढ़ा रही है। वाकई फील आती है, एहसास आता है। और मैं हर चीज़ से हट दिल से अप्रिशिएट, और दिल से आपके इस जज्बे और इस मोहब्बत को सलाम है कि वाकई नहीं होता, बिल्कुल ऐसे आम रूटीन में नहीं होता। इंसान अपनी तरक्की के आगे अब कहाँ अपने बड़ों की और अपने ब्लड रिलेशंस को इस हद तक देता है। आपने अपने फादर की तरबियत का वाकई हक अदा किया है और कर रही हैं। बिल्कुल। पता है क्या होता है कि अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ भी होती हैं, उसमें फिर ये होता है कि हम देखें, मुझे सबसे अच्छी ये चीज़ लगती थी उसमें आने में कि हम किसी की हम कंट्रीब्यूट करते हैं ना, हम किसी की लाइफ अचीवमेंट्स में, किसी की सक्सेस स्टोरीज में हम कंट्रीब्यूट करें। जब वो बच्चे वहाँ से निकलेंगे, बड़े होंगे, आगे कहीं पर पहुँचेंगे, तो उनकी लाइफ में जो एक कंट्रीब्यूशन होगी ना, वो जब इदारे की होगी, तो वहाँ पर जैसे वालिद साहब की रही है, वहाँ पर फिर मेरी भी होगी। बिल्कुल। और इंशाल्लाह इसी तरह, जिस तरह ये बातें ना बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि ये बातें हम करके हो सकता है हमारी की हुई कोई बात किसी बेटी के दिल में, किसी बाप के दिल में वो जज्बा पैदा कर दे जिस जज्बे को आपने अचीव किया है। ज़रूरी होता है, मैं कहती हूँ ये बहुत ज़रूरी होता है हर उस मेहमान का आके अपने बारे में खुद बताना, क्योंकि जब एक फेस पे एक्सप्रेशंस आते हैं ना जो ट्रू होते हैं, बिल्कुल मेरे लिए वो बहुत काबिल था। मैं उससे बहुत कुछ सीखती हूँ और मेरा जज्बा बढ़ता है। और माशाल्लाह इसी तरह हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। हमारी खूबसूरत सी मेहमान, मैम बताएं अपने बारे में कुछ। जी बेसिकली मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, बट आई एम मैरिड टू मुजफ्फरगढ़। माशाल्लाह। तो मेरा जर्नी भी ऐसा उसी वक्त ही स्टार्ट हुआ व्हेन माय एल्डर ब्रदर लेफ्ट दिस वर्ल्ड वेरी एक्सीडेंटली। तो मैं उस वक्त 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी। तो वी वर 3 सिबलिंग्स, हम 3 बहन भाई थे, 2 सिस्टर्स हैं हम लोग और एक मेरे भाई हैं। तो बस एक धुंधली सी याद है कि हम पिकनिक पर गए और मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ तो उनकी डेथ हुई। तो मतलब लाइफ स्पैन जो था वहाँ से एक 10-11 साल की बच्ची जो थी वो एकदम से बहुत मैच्योर हो गई कि उसने अपने फादर को भी संभालना था, सिस्टर को, मदर को।
تو اس کے بعد مطلب یہ کہ پیرنٹس سروائیو نہیں کر سکتے. مائی مدر واز آلسو این ایجوکیشنسٹ, شی واز این ایس ایس ان انگلش, اور وہ گورنمنٹ سروینٹ تھیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے گورنمنٹ کو سروس دی مور دین 30 to 40 ایئرس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میرے فادر بھی اسٹیٹ لائف میں تھے, سیکٹر ہیڈ رہ چکے ہیں الحمد للہ. ماشاء اللہ. تو پھر اس کے بہت جلدی میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. تو مطلب وہیں سے مجھے احساس یہ ہوا کہ اب لائف جو ہے آپ نے اون کرنی ہے اپنے بہاف پہ. تو تھوڑا بہت مطلب اسٹارٹ میں نے وہیں سے کر دیا کہ والنٹیئر میں نے ایجوکیشن دینا شروع کیا, لیکچرز شروع کیے. اس کے بعد یہ ہوا کہ آئی میرڈ ویری سون, کہ مدر مطلب نہیں سروائیو کی. تب جب میں مظفر گڑھ گئی تو وہاں پر یہ سسٹم تھا کہ مجھے جو میرے ویئر اباؤٹس تھے وہاں پاورٹی بہت زیادہ ہے. مطلب وہاں پر ایک طبقہ ہے جو بہت اپنے آپ کو مطلب ایلیٹ کلاس, اور ایک طبقہ ہے جو بہت ہی ہاں جی بہت مطلب لو لیول سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیچے. مطلب ان کے پاس بیسک جو زندگی گزارنے کی جو سہولیات ہیں وہ بھی ان کو پرووائڈیڈ نہیں تھیں. تو ایک سسٹم میں نے اسٹارٹ کیا کہ ہم نے ایک والنٹیئر میں نے ایجوکیشن اسٹارٹ کی کہ ٹیوشنس بچوں کو دی جائیں اور ان کو کچھ نہ کچھ ایجوکیشن دی جائے. میرے ہسبینڈ بھی پروفیسر ہیں بایو کے, گورنمنٹ سروینٹ ہیں وہ بھی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ نہیں, پھر میں نے کہا کہ یہ تو نہیں سسٹم, کیونکہ فنڈنگ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو فنڈنگ اس لیول کی. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ آپ اپنا سسٹم سٹارٹ کریں, کہ یہ بہت مطلب پینفل ہے کہ آپ سارا دن ادھر ادھر ادھر. تو مطلب وہ جو ایک بیسک آپ کو, ہاں جی بیسک سیلریز کم ہیں ٹیوشنز میں. تو گورنمنٹ تو آپ کو اچھا پے کرتی ہے ماشاء اللہ, لیکن جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ڈیفینیٹلی. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اسٹیپ لیا اور ہم نے ایک سیٹ اپ اسٹارٹ کیا اپنا. تو الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا ہمیں برکت دی. تو بیسک مقصد یہی تھا کہ وہ لوگ جو بچوں کو اچھی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے دینا, تو ان کو کسی نہ کسی طرح ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے اور ان کو موٹیویٹ کیا جائے. کہ ہم کھینچ کے میں لاتی تھی بچوں کو کہ وہ پھر پیرنٹس کہتے تھے نہیں اس طرح سے اس طرح سے. تو ہم انہیں سمجھاتے تھے کہ ایک مائنڈ سیٹ وہاں پر یہ ہے کہ آپ اگر کوئی کام کر بھی رہے ہیں تو مقصد صرف یہ ہے کہ آپ خود ارن کرنا چاہتے ہیں. تو لیکن جب میں نے فری مطلب دیں ایجوکیشن دی, ٹیوشنز دیں بچوں کو, اور وہ بچے جب بن کر نکلے تو پھر کچھ ہمارا مطلب وہاں پر اعتماد میرا قائم ہوا کہ نہیں یہ لوگ جذبہ بھی بڑھا میرا. تو لیکن ہرڈلز بہت ہیں. آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹس کو ایک پوائنٹ پر لانا, ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے. ظاہر ہے وہاں پہ بہت چھوٹی عمر سے ہی ان کو کام کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے, کمانے کی طرف لگا دیا جاتا ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں چائلڈ لیبر, وہاں پہ بہت زیادہ عام ہے. ان کو اس مائنڈ لیول کو سمجھانا بہت مشکل ہے. ایون میرے جو نیبرز تھے وہاں پر بہت چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو ان لوگوں نے رکھا ہوا تھا گھروں میں کام کے لیے. تو وہ ان بچوں کو کے پیرنٹس کو سمجھانا کہ اپنے بچوں کو ان کا بچپن نہ آپ تباہ کریں, اور ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں, تھوڑا پڑھنے کے دن ہیں. تو یہ ایک مطلب یہ میری اپنے ہی بہاف پہ, تو مجھے مطلب میری فیملی کی طرف سے بھی بڑی مطلب ہوئی کہ نہیں جی آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی. تو ہاں جی تو بہت مجھے مطلب بہت ہی اختلافات کے باوجود لیکن الحمدللہ میں نے کیا. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جب ہم بھی سیٹل ہوئے, ڈیفینیٹلی اسٹارٹ میں ہمارا بھی کوئی بہت بڑا اتنا نہیں تھا کہ ہم سیٹ اپ وہ اسٹارٹ کر سکتے, لیکن اللہ پاک کا شکر ہے الحمدللہ اللہ نے بلیس کیا. تو اس کے بعد میڈ میری جو تھیں اور میری ایک کزن تھی ان کی میڈ تھیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کام چاہیے. مطلب یہ جو ہم گھروں میں کام کرتے ہیں اس سے ہمیں اتنی ارننگ نہیں ہوتی کہ ہم ایون اپنے بچوں کو اچھا کچھ کھلا بھی سکیں. تو میں نے پھر اس سے کہا, میں نے کہا آپ اس کام کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم سلائی کڑھائی کر سکتے ہیں میڈم, آپ ہمیں کچھ کریں, آپ ہمیں کچھ دیں, ہم آپ کے کپڑے بنا کر لاتے ہیں. تو بس یوں باتوں میں نے انہیں کچھ کپڑے دیے, کچھ ہم نے میچنگ کر کے میں نے ان کو دی چیزیں, دھاگے وغیرہ. چلے میں نے کہا آپ بنائیں بیٹھ کے, تو سمجھایا ان کو. تو وہ ایک سلسلہ یوں کیا ہوا کہ نکل چلا. اب یہ ہے کہ وہاں بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ہماری جو عورتیں ہیں گھروں کی وہ کیوں باہر نکلیں, وہ تو کام کرنے نہیں آئیں گی آپ کے گھر, دس اینڈ دیٹ. تو پھر یہ ہوا کہ اس کو میں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ کون سے علاقے ہیں یا کون سے لوگ ہیں جو بہت برا سروائیو کر رہے ہیں. عورتیں کام کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اور ان کو سپورٹ نہیں ہے, اور ان کو طریقہ مطلب ان کو وے ہی نہیں پتا کہ انہوں نے کس راستے پہ جانا ہے. مطلب اس لیول کا ان کو ڈی موٹیویٹ کر دیا گیا ہے, اور وہ اتنی مطلب اسکل اتنی ہے ان کے اندر
لیکن وہ یہ کہ کس طرح سے کہاں سے سامنے لائے. تو میں نے اپنے ہی بہاف پہ مطلب ان چیزوں میں آپ کی ہیلپ کوئی نہیں کرتا. صحیح ہے. آپ مطلب میوزیکل کنسرٹس کروا لیں, آپ شوز کروا لیں, فیشن شوز کروا لیں, تو لوگ آئیں گے, بہت شوق سے آئیں گے. لیکن جہاں پر بات آئے گی کسی محنت کی کو ہیلپ promote کرنے کی ہیلپ کی کرنے کہ آپ کچھ فنڈنگز جس میں آپ کا نام بھی نہیں بن رہا, آپ کی شو بھی سامنے نہیں آ رہی, آپ کی پرسنالٹی کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا, نہ آپ کو فیم مل رہا ہے, نہ ہی آپ کو کوئی ایسے کوئی ارننگ پوائنٹ آف ویو سے کچھ ہو رہا ہے. بات ہوتی ہے. تو پھر یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہم نے جب اپنا ادارہ سٹارٹ کیا تو گورنمنٹ مطلب ہم نے ڈگری کالج اپنا افیلیٹڈ کروایا ڈی جی خان بورڈ سے, اسکول بھی میں نے اپنا رجسٹرڈ کروایا. تو سب سے پہلے اس کا میں نے ایک چیریٹی اپنا وہ افیلیٹڈ کروایا کہ میرا ایک یہ چیریٹی اس میں ہونا چاہیے, تو تاکہ اس کے بہاف پہ کہ ہم سامنے آئے بغیر لوگوں کی ہیلپ کریں. تو مجھے نہیں اچھا لگتا کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں 100 روپیہ دے رہے ہیں, 200 روپیہ دے رہے ہیں, کسی کو راشن دے رہے ہیں, تو آپ کی پکچرز بنے اور آپ کا نام سب میں, تو لوگوں کو بڑا تھا آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو مطلب میرا یہ نہیں تھا. تو میں نے کہا نہیں, یہ بالکل آپ اس کو ایک سائڈ پر رکھیں, آپ کارڈز بنوائیں اور آپ مطلب وین ایور یو نیڈ اینی کائنڈ آف ہیلپ یو کین کم اینڈ یو کین ٹیک اینی تھنگ. تو وہ اس طرح سے. تو الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے, اس میں نہیں مطلب ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ اس کا این فرینک کا ابھی میں نے کوٹ پڑھا کہ نو ون گیٹس پور بائی گیونگ, کہ دینے سے کبھی کوئی غریب نہیں ہوتا. یہ تو آپ کی مطلب ایک اللہ تعالیٰ آپ کو چنتے ہیں. تو میں نے بہت بڑے بڑے لوگ دیکھے جن کے پاس ہم گئے کہ ہمارے جاننے والے جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے, پیرنٹس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. تو لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بہت بڑے بڑے لوگوں میں بہت چھوٹے چھوٹے. لیکن آج ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے, میں یہیں پہ کہنا چاہوں گی میم, کیونکہ ابھی تک کی جو آپ کی جرنی ہے اور جس طرح سے آپ نے کامیابی سے حاصل کی ہے, لٹرلی دل میں خواہش جاگتی ہے, امید جاگتی ہے کہ دیکھو یہ بھی ہے, اس طرح بھی ہمت کی جا سکتی ہے, یہ بھی طریقہ کار ہے. میم تھینک یو سو مچ ان سب کی طرف سے جن جن کی آپ نے ہیلپ کی اور جن جن کے لیے آپ کر رہی ہیں. اور واقعی نو ڈاؤٹ یہ سب کچھ کرنے میں آپ کا ساتھ کوئی نہیں دیتا, بلکہ آپ کو کہیں نہ کہیں آ کے کوئی نہ کوئی 4 باتیں سنا کے جاتا ہے, لیکن ماحول تھوڑا زیادہ سیریس نہیں کرتے. یہ وہ کامیابیاں ہیں, یہ وہ خوشیاں ہیں جو ہم نے ہنستے کھیلتے بتانی اور بانٹنی ہیں. آتے ہیں اپنے سنگر کی طرف. جی تساں دسو اپنے بارے چھوڑ کچھ, کتنا عرصہ تھی گئے, کتوں سکھے یہ فیلڈ وچ؟ میں کو بیسک موسیقی تقریباً کوئی 4-5 سال پروفیشنل دے لحاظ نال. میرے استاد صاحب ہیں رسمیل خان دے صاحبزادہ نعیم فاروقی صاحب, میں انہاں دا باقاعدہ شاگرد ہویا. ماشاءاللہ. ہاں جی. اچھا یہ گل میں بہت ضروری ہے کہ سکھ کے گاؤ, سکھے بغیر کوئی آندا ہے گاندے وہ میں آدھی ایک سانگ 2 سانگ اساں کو کہیں باقاعدہ کامیابی نال سنگر بنتے نہیں دیکھا. کیا کہسو کہ پریکٹس کرنی چاہیے, ریاض کرنا چاہیے صحیح ہاں طریقے؟ جی بالکل ریاض کرنا چاہیے. سارے استاد صاحب آجن کہ اگر تھوڑے کول 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے جو 18 گھنٹے ریاض کرو, اس تو بعد موسیقی گائکی کرو. کافی دیر تھی گیا, اس کے بعد تو ریاض نہیں کیتا ہے کچھ لائیو سنے سو؟ ہاں جی ضرور غزل سنائیں گے آپ کو. ہاں بالکل بالکل سناؤ. تے میں نال ہی اناؤنس بھی کر دیواں کیونکہ ول میرے تو غلطی تھی ویندی ہے, کیا کراں کچھ نہیں تھیندا. تساں میں اساں سن سو پہلے غزل ول اس تو بعد ایک چھوٹی جی بریک ہے, بریک تو بعد آ کے ول اساں خواتین گل کرے سو.
پھر اس پہ مر گیا کیسے میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے میں ہوش میں تھا کچھ اس کے دل میں لگاوٹ ضرور تھی ورنہ کچھ اس کے دل میں لگاوٹ ضرور تھی ورنہ کچھ اس کے دل میں لگاوٹ ضرور تھی ورنہ وہ میرا وہ میرا وہ میرا وہ میرا ہاتھ دبا کر گزر گیا کیسے وہ میرا ہاتھ دبا کر گزر گیا کیسے یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے میں ہوش میں تھا ضرور اس کی توجہ ضرور اس کی توجہ کی رہبری ہوگی نشے میں تھا نشے میں تھا نشے میں تھا نشے میں تھا تو میں اپنے ہی گھر گیا کیسے نشے میں تھا تو میں اپنے ہی گھر گیا کیسے یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے میں ہوش میں تھا ویلکم بیک میرا سونا وسیب کتنا زبردست سانگ پہلے تعریف تو بنتی ہے نا بہت شکریہ سونا جہا سانگ انرجی دے رہی تھی تو ساکوں ذرا اور ایکٹیو تھی گیا تھوڑا جہا ماحول ہی میں تھی گیا ہی کہ ایموشنل تھی گیا سے لیکن تو واقعی ایموشنل گانا سنا کے صحیح ول ساکوں وہ ماحول دے وچ غائب کیتے تے کوئی نہیں یہ بھی ایک حصہ ہے لیکن بہت سونا بہت شکریہ جی تھینک یو سو مچ جی میم اب آتے ہیں اصل بات پہ اب آتے ہیں اس محنت پہ اب آتے ہیں ان بچوں پہ اب آتے ہیں ان سارے
جو بھی افراد اس چیز کو فیس کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ ہمیں بتائیں, مجھے بتائیں کہ کیا کیا وہاں پہ ہوتا ہے, کس ٹائپ کی ٹریننگز ہیں, کس طرح کی ساری انوائرمنٹ ہے, کچھ بتائیں. اچھا اس طرح سے ہے کہ ہمارے وہاں پہ اسکول محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر کمپلیکس جو ہے اس کی بنیاد اس نظریے پر سر قائم خان کرمانی صاحب نے جو ہے رکھی تھی کہ نابینا افراد کو 1 روپیہ بھیک مانگنے کی بجائے 1 روپیہ کمانا سکھایا جائے گا. دیٹ واز دا فوکس تھنگ. اور یہ جب بنایا گیا تو اس ٹائم جب اس کے اوپر کام شروع ہوا تو تب وہ ٹائم تھا جب ملتان میں یہاں پہ نابینا افراد ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر قطاریں چلتی تھیں بلائنڈ افراد کی, اور یہاں بھیک مانگتے تھے. دیٹ واز نو کانسیپٹ ان دا ملتان کہ جی نابینا افراد کوئی کام کر سکتے ہیں. تو تب ان کی ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہے قائم خان صاحب نے, والد صاحب نے جو ہے ان کی جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام شروع کیا, جیسے کہ کرسی بنانے پہ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے چارپائی بننا ہو گیا, مختلف کام ہو گئے. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جب جیسے جیسے ٹائم بڑھتا گیا, اس ٹائم پہ ہم لوگوں کا جو اسکول ہم لوگ کام کر رہے ہیں تقریباً ہمارے پاس کوئی 120 وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں پورے پنجاب سے, جس میں گرلز ہاسٹل بھی ہیں, 2 بوائز ہاسٹل ہیں. اور یہاں پر جو ہے ہم لوگوں کے پاس جو ہے یہاں پہ ہم ان کو کمپیوٹر کی اور ٹیلی فون آپریٹنگ کی, آرٹ اینڈ کرافٹ کی, کرسی بننے کی, اس طرح کی تعلیم جو ہے یہ ہم لوگوں نے دے رہے ہیں. صرف یہی نہیں, سیکنڈ ایئر تک پراپرلی بچوں کی کلاسز ہیں. اس سال بھی ابھی جو ہے 4 مارچ سے آپ کو پتہ ہے کہ پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں 10th کے ملتان میں, تو بچوں کی تیاری وغیرہ ہو رہی ہے. 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کلاسز جو ہیں باقاعدہ میرے پاس یہاں پہ بورڈ کے ایگزام بچے جو ہے تیاری یہاں پر کر رہے ہیں. اور ابھی تک کوئی 40+ اسٹوڈنٹ ہمارے ادارے محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر کمپلیکس کے ہیں جو کہ پنجاب گورنمنٹ میں 16 17 اور 18 اسکیل میں آن جاب ہے PPSC کلیئر کر کے. بلکہ کچھ اسٹوڈنٹس تو ایسے ہیں جنہوں نے پورے پنجاب میں PPSC ٹاپ بھی کیا ہے. اور صرف یہی نہیں, اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے, آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ کامیابی کی بات یہی ہے نا کہ جس ویژن کے اوپر ادارہ بنایا جائے تو اس ویژن کو ہم اچیو کریں. تو اس ٹائم پہ صرف یہ میں آپ کو 16 17 اور 18 اسکیل کے علاوہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ میں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں جتنے بھی ٹیلی فون آپریٹرز یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہیں تو وہ محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر اسکول کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں. اس طرح سے یہاں پر سوشل ویلفیئر ہے, اسپیشل ایجوکیشن ہے, مختلف جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں. ایز اے ٹیچر کام کر رہے ہیں, ایز اے ٹرینر کام کر رہے ہیں, ایز اے مینٹور کام کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ان کی جو جابس ہیں. تو امپورٹنٹ چیز یہ تھی, ہم چاہتے تھے اس ٹائم پہ جو ایک وہ تھا کہ جو یہاں پہ نابینا افراد بھیک مانگتے ہیں اس سے بچیں, ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دیا جائے کہ جو ہے وہ اپنی جو ہے زندگی ایک اچھے طریقے سے بسر کر سکیں. تو پھر اس میں صرف یہی نہیں, پھر وہاں پہ ہم ہمارے جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں میوزک بھی کرتے ہیں, اسپورٹس بھی کرتے ہیں. اور یورپ کے بعد ایشیا میں جب فرسٹ ٹائم بلائنڈ بیس بال کھیلی گئی تو وہ ہم لوگوں نے ہی سٹارٹ کی ڈسٹرکٹ اسپورٹ آفس ملتان کے ساتھ. اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اٹلی ہو کے آئے اور وہاں سے باقاعدہ ٹورنامنٹ بن کر کے آئے. پاکستان کی فرسٹ نیشنل گیمز جو تھیں بلائنڈ بیس بال کی وہ پھر ہم لوگوں نے ملتان میں جو ہیں کروائیں. اب سیکنڈ کی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے پریپریشن کر رہے ہیں, تو وہ بھی بچے جو ہیں اس کے لیے بھی اس میں ہیں. صرف یہی نہیں, جب کرکٹ سٹارٹ ہوا آج سے 20 ایئرز بیک, تو جب کرکٹ سٹارٹ ہوا تب بھی کرکٹ ملتان محمد بن قاسم سے ہی سٹارٹ ہوا کہ یہاں پر میچز سٹارٹ ہونے شروع ہوئے. یہاں پر پورے پاکستان سے بلائنڈ لوگوں کو بلاتے تھے, فیسٹیول کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں مین مقصد وہی ہے کہ ہم نے نابینا افراد کی جو ان کی ایک اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیتیں دی ہوئی ہیں نا, جو وہ ایک را مٹیریل, انہیں پالش کرنا ہے, مواقع ان کے لیے کریٹ کرنے ہیں اور ان مواقعوں تک نابینا افراد کی رسائی کروانی ہے. اچھا, تاکہ جو ہے وہ اپنی لائف جو ہے کسی کے آگے بھیک مانگنے کی بجائے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی جو ہے نا بجائے, وہ خود کما کر کھائیں اور اپنی فیملیز کو جو ہے نا وہ خود جو ہے لے کر چلیں آگے بڑھیں. کیونکہ میم دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سے کوئی چیز لی ہے یا آپ کو اس سے نہیں نوازا تو اس کے بدلے میں آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی قابلیت ضرور ہے جو کسی اور کے اندر نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی ایک چیز لیتا ہے نا تو اتنی صلاحیتوں سے نواز دیتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات تو دیکھیں, اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالتِّینِ وَالزَّیتُون, ٹھیک ہے,
مطلب جب اپنی اس صورت میں جو وہ تین وزیتون وہ ایک چیز کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے انسان کو مکمل پیدا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انسان کو خوبصورت اور مکمل پیدا کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تو ہماری بیریئرز ہیں، ہماری آنکھیں جو اگلے بندے کو دیکھتی او ہو فلانا تو دیکھ نہیں سکتا، او ہو فلانا تو ویل چیئر پہ، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت دماغ دیا ہے، اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت دل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی خوبصورت پرسنالٹی دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی، اگر آنکھیں نہیں ہیں بصارت نہیں ہے، بصیرت تو ہے نا. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، شعور دیا، بولنے کے لیے زبان دی، لیکن آپ کو ایمان نہیں دیا، جو ایسا کہتے ہیں. بالکل ایسے وہ بصیرت نہیں دی جو آپ لوگوں کی اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ہم پہچان سکیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ابھی میں سانگ جب سن رہی تھی، گانا جب سنگنگ کر رہے تھے، سنگر جو ہیں ماشاء اللہ سے اتنا اچھا وہ کر رہے ہیں. اب ہمارے اسٹوڈنٹس جو میوزک کر رہے ہیں، اب وہ پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ میں انہوں نے ون کیا ماشاء اللہ سے. اب وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آنکھیں نہیں دی، اب وہ بچے وہ ہیں جو ایون کہ اس میں سے 2 بچیاں تو ایسی اتنا اچھا سنگنگ کرتی ہیں کہ وہ کراس ڈسیبلٹی میں، مطلب وہ بلائنڈ بھی ہیں اور وہ ویل چیئر یوزر بھی ہیں. اور وہ میں کہتی ہوں اتنا وہ جب گاتی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی ہے. کب آپ ان کو میرے پروگرام میں، اپنے پروگرام میں لے کے آ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ پروگرام آپ کا ہے، یہ کسی ایک کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے. بالکل. اور اسی طرح ہم کچھ ان کے لیے کر سکیں تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی چیز ہماری بھی اللہ کو پسند آ جائے، ہماری بھی کوئی دعا سنی جائے، کیونکہ جذبہ اور ایسی چیزیں، ایسی امیدیں اللہ سے رکھنی چاہیے. بالکل. اللہ آپ کو اجر دیتا ہے. مجھے بہت خوشی ہوگی، میرے لیے یہ باعث فخر ہوگا کہ ہم ایسا شو اسپیشلی ان بچوں کے لیے کریں. بالکل، جب آپ کہیں، جب ہم ضرور میم، انشاءاللہ بالکل آئیں گے. اور میں بہت خوشی سے اور بڑے اہتمام سے ان کے لیے ارینج کروں گی، اور انشاءاللہ ویری سون انشاءاللہ. کیونکہ میوزک تم تا اویں ہی سا کوئی عشق اویں ہی ایسا نہیں رہ سکتے تھا. کیا کروں، ساری جڑی ہستی ہے نا، یہ کو سکون نہیں آتا میوزک کے بغیر، ایسی بات ہے. اسی طرح دیکھیں سفر میم کا سننے کے بعد، کیونکہ پڑھتے ٹائم میں اس لیے اپنے مہمانوں سے اکثر ان کی زبانی سننا پسند کرتی ہوں میم، کہ جو محنت ہم بتا دیتے ہیں ایک لائن میں کہ ہاں بھئی انہوں نے یہ کیا، کامیاب یا کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے کتنا سفر، کتنا صبر، کتنا آپ کو ایک طرح سے سہنا پڑتا ہے، کتنا آپ کے پورا ایک جرنی ہوتی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہوتی ہے. جب آپ بیان کرتے ہو تو یقین کریں، میں اکثر خواتین سے کہتی ہوں کہ کائنڈلی پلیز بتائیں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی ایک ہرڈل آئی ہو، جس ٹائم آپ کی بس ہوئی ہو لیکن آپ وہ کر گئی. کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سیم سچویشن میں کوئی اور بچی کھڑی ہے. دیٹ واز دا ٹائم جب وہ آپ کر گئے نا، جہاں پہ آپ چاہ رہے تھے نا کہ بس ہو گئی، جو ہے جہاں آپ کر جاتے ہیں وہی آپ کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ جیت جاتے ہیں. اسٹرینتھ آپ کو ملتی ہے، اسٹرینتھ آ جاتی ہے، اسٹرینتھ آ جاتی ہے، وہیں پہ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. یہی تو بات ہے. ہم کہتے ہیں این تو ود کے تا کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی، این تو ود کے تا یہ کوئی غلطی تھی نہیں سکتی. یہ غلط لفظ ہے، بالکل غلط لفظ ہے. یہ کیوں ہے، کیا ہے جو کچھ نہیں تھی دا. میں اگر سیدھی بات کروں نا میم، کوئی غلطی، کوئی مصیبت، کچھ بھی بہت بڑا نہیں ہوتا. وقت ہوتا ہے، وقت گزرنے تو دیں، کوئی بات نہیں ہے. یہ وقت نہیں رہا، وہ وقت تو آئے گا جس وقت میں آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور کنٹینیوسلی کریں. آپ کو اللہ صبر بھی دے گا، اجر بھی دے گا. اور یہی ٹائم تو ہوتا ہے کہ چھوٹا ٹائم ہوتا ہے آزمائش کا. ہم لوگ کتنے ناشکرے ہیں کہ ہمیں بڑا کڑا لگ رہا ہوتا، ہم سے گزر نہیں رہا ہوتا. لیکن کبھی خدا را اگر آپ اپنی زندگی کو ایک پہلو گزار کے تو دیکھیں، سالوں سال آپ لوگ اور ہم لوگ سکون سے گزارتے ہیں. زندگی میں مشکلات کے 1 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ آتا ہے، ہم لوگوں کی نہ بس ہو جاتی ہے. نہیں، ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا. اپنے سے ہٹ کر کسی دوسرے کا ایک دفعہ سے تکلیف، غم یا احساس سن لیں، آپ کو واقعی اپنے آپ پہ شرمندگی ہوگی کہ یار میں کس چیز پہ پریشان تھا. اچھا، سب سے اہم چیز پتہ ہے کیا ہے جو مجھے لگتی ہے، ہم لوگوں نے نا شکر گزاری کرنا نہ چھوڑ دی ہے. ہم شکر گزار نہیں رہے. جو ہم ہیں نا، ہم اس کو نہیں کاؤنٹ کرتے. ہم دیکھتے ہیں اچھا اس کے پاس یہ میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس یہ میرے پاس یہ کیوں نہیں. ہم وہ نہیں کی طرف زیادہ جانا شروع ہو گئے. ہم منافقت کر رہے ہیں صرف اپنی ذات کے ساتھ، صرف اپنے آپ کے ساتھ. اس چیز کو ختم کرنا اور انشاءاللہ مل کے کرنا. انشاءاللہ. میم آپ
سے بات کریں گے. آپ کی ساری بات سنی, بہت خوبصورت لائف. اللہ میاں سب کو اللہ تعالیٰ ایسی صحبت اور ایسا صلہ دے کہ جس سے ہمت بندھتی جائے وقت کے ساتھ ساتھ. خواتین کے ساتھ کے لیے تو کچھ بھی کرنا واقعی بہت بڑی بات ہے. اب بتائیں, اس ٹائم آپ جو ادارہ چلا رہی ہیں, جس طرح سے کامیابی حاصل کی ہے, اس میں کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کام ہو رہا ہے؟ جو ادارہ ہم چلا رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈیفینیٹلی جب عورت کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو شی کانٹ ڈو اینی تھنگ وداؤٹ اینی سپورٹ. تو سپورٹ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے, چاہے وہ آپ کے پیرنٹس کی ہو سپورٹ, یا وہ آپ کے ہسبینڈ کی ہو, یا آپ کے بچوں کی ہو. بینگ اے مدر تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کی سپورٹ کے بغیر یا ہسبینڈ کی سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتے. تو الحمدللہ آئی ایم ویری بلیسڈ کہ میں نے جب بھی جو بھی اسٹیپ اٹھانا چاہا, جو بھی کرنا چاہا, تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا. وہ ایون ابھی میں نے جیسے فیشن ڈیزائننگ کے کورسز کیے اور مطلب اس سائڈ پر میں آئی, سیٹ اپ اپنا اسٹارٹ کیا, تو مطلب ہی واز ود می آل دا ٹائم. انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ یہ نہیں کرنا, یا اس طرح سے نہیں, یا اس طرح سے نہیں. تو مطلب بہت ساری جگہوں پر عورت کا ہی مقام ہے کہ وہ اپنی کامیابی کا صحرا بھی اپنے سر کے سائیں کے نام جی. میں نے ایجوکیشن بھی شادی کے بعد موسٹلی اپنی کمپلیٹ کی, تو ان کا سپورٹ. تو یہ جو سب سے بڑی آپ کی ایک مطلب کامیابی ہوتی ہے, یہی آپ کا سب سے بڑا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہو اور آپ کو کوئی بیک اپ کرنے والا ہو پیچھے سے کہ ہاں یو کین ڈو دس. تو ابھی جو ہم ادارہ چلا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارا دن میں ہمارا کالج ہوتا ہے اور ہمارا اسکول ہوتا ہے. تو ڈے ٹائم میں میں اپنے اسکول کو اور ہم کالج کو ہم دونوں ہسبینڈ وائف مل کر دیکھتے ہیں. اور اس میں مطلب بڑا ہمارا الحمدللہ اچیومنٹس ہیں ہر سال. مطلب اٹس بینگ 15 آلموسٹ 14 to 15 ایئرس کے ہمارا کالج جو ہے چل رہا ہے, اور ہر سال ہمارے ادارے سے بچے پوزیشنز لے کر ہی نکلتے ہیں. بورڈ میں مطلب لیڈنگ پوزیشنز ہماری ہوتی ہیں, پہلی, دوسری, تیسری. تو اللہ پاک کا شکر ہے. ابھی مطلب کہیں آپ کسی ادارے میں اگر پوچھیں گے, نشتر میں یا کنگ ایڈورڈ میں, تو نون جو کالجز ہیں میڈیکل کالج, ان میں آئیڈیل کے اسٹوڈنٹس آپ کو ضرور ملیں گے. اور مطلب یہ آپ دیکھیں کہ بہت ہی ہمارے جو ہمارا فیس اسٹرکچر ہے یا ہمارے دوسرے جو مطلب ہیں اخراجات بہت منیمم, کہ ہماری جو ایف ایس سی کی فیس ہے وہ اتنی مطلب کم ہے کہ بہت ہارڈلی اس میں سے ہم ٹیچرز کو ہم اپنی فیکلٹی کو پے کرتے ہیں. باقی جو ادارہ ہے ہمارا وہ ہماری اسی پہ سپورٹ پہ چل رہا ہے. سپورٹ سسٹم ہے ایک اللہ کی طرف سے کہ مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ایک غیبی مدد ہے جو میں تو کہتی ہوں ہمیں مل رہی ہے. جی, ورنہ مظفر گڑھ از ٹوٹلی از ناٹ اے پیئنگ ایریا. میں نے آپ سے کہا نا کہ جو ایلیٹ کلاس بھی ہے وہ بھی بہت ہی مطلب لے دے کہ آپ کو بہت بڑی توفیق ہے میم, ہاں جی, نہیں. اب ایف ایس سی کی جو فیسز ہیں مطلب ماشاء اللہ میں دیکھتی ہوں جو ملتان کے ادارے ہیں, لاہور کے ہیں, مطلب بہت اچھا لش ان کا ہے سسٹم. ہم خود پڑھے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی اچھے اسکولس کے, تو ہمیں پتہ ہے. لیکن ہمارا کیا ہے کہ منیمم مطلب میکسیمم آپ کو کیا ہے فیس اسٹرکچر کے 1500 2000, اس سے زیادہ لوگ نہیں مطلب اوپر آتے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں خود مطلب اپنے جو ہمارا دور تھا میرا کالج کا اور اسکول کا, تو میں نعت خواں خود رہ چکی ہوں, اور مطلب سنگنگ کمپٹیشنز, اور مطلب ایک بورن آرٹسٹ جو آپ کے اندر ہوتا ہے نا, وہی میں ابھی یہ کہہ رہی تھی اندر ہے. ہاں جی, کہ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ آپ کے اندر, تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بہت مطلب اسکلز ہوتی ہیں, لیکن وہی بات کہ آپ ہر چیز کو ہر جگہ نہیں یوٹیلائز کر سکتے. صحیح بات ہے. تو اب ہم مطلب کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں اس لیول پہ کہ گیمز ہو رہی ہیں. ہاں جی, نعت خوانی پہ مطلب بیسکلی ہمارا ہوتا ہے, ہم کمپٹیشنز کرواتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کو ٹیبلوز, ڈراماز کے ذریعے آپ کو سکلز کہ ہر چیز جو ہے آپ بچوں کو ضرور دیں, ان کا ٹیلنٹ جو ہے اور وہ جس چیز میں ان کو انٹرسٹ ہے وہ نکل کے باہر ہے اور وہ اپنی فیلڈ میں ضرور جائیں. یہاں پہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ بڑی دل سے اور چاہتوں سے نا میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں آپ جیسی بہادر خواتین, اور وہ خواتین جنہوں نے اتنی خوبصورت جرنی بنا کے لوگوں کے لیے وسیلہ بنی ہیں. جس طرح میم سے ریکویسٹ کی ہے اسی طرح آپ سے بھی ہوگی کہ یہ آپ کا پروگرام ہے میم, یہ ان سب بچوں کا پروگرام ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان سب کو مواقع دیں, ان سب کو پریزنٹ ہونے کا موقع دیں. کہیں نہ کہیں ہم لوگ گزار چکے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو بہت کچھ آسان ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے بھی جتنی حب دکھائی ہے ان بچوں کے لیے, ان سب کے لیے, یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. اور
میں سمجھوں گی کہ میں نے, میری ٹیم نے, ہمارے ادارے نے بھی کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کیا ہے ان سب کے لیے, کیونکہ واقعی ایک چھوٹے علاقے سے, ایک چھوٹے شہر سے بچوں کا اپنے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے کسی بھی ایسے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آنا, اس پہ کام کرنا آسان نہیں ہوتا. بہت مشکل, ضرور آپ لے کے آئیے گا انشاءاللہ جی. یہیں پہ اب میم ایک اور سوال باقاعدہ سوال, آپ دونوں فیلڈ سے تعلق ہے آپ کا ایجوکیشن سے بھی ہے, آپ کا ہمارے فیشن سے بھی ہے, ہمارے اسٹائل سے بھی ہے, آپ بچیوں کے ساتھ بڑا ٹائم اسپینڈ کر رہی ہیں. میم ایک دور وہ تھا جس میں آپ خود اسٹوڈنٹ تھیں, آپ خود سیکھ رہی تھیں, ایک دور اب ہے جس میں آپ سکھا رہی ہیں. ان دونوں ٹائموں میں, ان دونوں وقتوں میں کیا فرق محسوس کر رہی ہیں؟ تربیت میں کر رہی ہیں, اچھائی میں کر رہی ہیں, یا کسی کمی میں کر رہی ہیں؟ کچھ بتائیں. جب ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے تو ڈیفینیٹلی دیکھیں بہت سارے مطلب پرابلمس تو اس ٹائم بھی تھے, نو ڈاؤٹ. ہمارا جو ایز اے ٹیچر, جو میرا خیال ہے کہ بچہ 80% تربیت گھر سے لے کر آتا ہے, کہ پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے. ہم نے صرف پالش کرنا ہوتا ہے, ٹیچرز نے پالش کرنا ہوتا ہے. ہم ان بچوں کو اور پیرنٹس کو تو بلیم کرتے ہیں کہ جہاں پر الٹریسی ہے اور جن گھروں میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے کہ بچے بہت لیول پر سیکھ سکیں. لیکن ان پیرنٹس سے مجھے ضرور شکایت ہے کہ جو خود بھی بہت پڑھے لکھے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ان کے ادب آداب رکھ رکھاؤ بہت ہیں, لیکن بچوں میں اب جو اس وقت سے لے کر اب تک مجھے ایز اے ٹیچر جو مجھے کمی نظر آتی ہے وہ ادب کی. ایک آپ ہم جب مطلب اسٹوڈنٹس تھے تو ٹیچر ہمارے لیے ایک بہت ایک احترام کی اور ایک بہت چیز تھے. بالکل. لیکن اب کیا ہے کہ وہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں, ڈر ختم ہو گیا. اب اسٹوڈنٹ آپ سے یوں کر کے بات کرتا ہے, آپ کو مطلب آپ یو آر آنسریبل ٹو یور اسٹوڈنٹس. تو اب یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ سے ذرا ڈر کے بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو فیس ایچ اینڈ ایوری تھنگ, کہ آپ اسٹوڈنٹ سے اب اس طرح سے بات نہیں کر سکتے, آپ وہ روب نہیں جما سکتے جو ایک استادوں کا اس ٹائم کا ہوتا تھا, اور ایون پیرنٹس تک آ جاتے ہیں آپ نے ہمارے بچے کو. تو اب آپ صحیح بات بھی نہیں, بچیاں سیلفی بنا رہی ہیں اگر کالج میں تو یو کانٹ اسٹاپ دیم کہ بیٹا کیوں بنا رہے ہیں آپ سیلفی, پڑھنے کی جگہ ہے تو ڈیفینیٹلی. تو وہ بچیاں کہتی ہیں جی ہو یو آر. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں لاہور کے مطلب گریڈ کالج میں ایک فنکشن تھا, میں انوائٹڈ تھی, تو میں گئی تو مجھے بہت حیرانی ہوئی دیکھ کے کہ ہمارے تعلیمی ادارے کہاں جا رہے ہیں کہ اس لیول کی, کہ آپ ہر چیز کو مطلب وہ چیز مجھے نظر آئی کہ وہ جو ہے ہاں جی کنفائنڈ ہو گیا. ہمارے پاس بات کرنے کو اس ٹاپک پہ بے حساب چیزیں ہیں, ٹائم جو کہ رکتا نہیں ہے. آپ سے سچی بڑے دل سے یہ بات پوچھی, باقاعدہ پوچھی, کیونکہ یہ بات میں اس پہ باقاعدہ طور پہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ پورا پروگرام کروں گی کہ ہم لوگ کہاں کیسے شدت سے اپنے ذات کے ساتھ, اپنی آنے والی نسل کے ساتھ غلط کر رہے ہیں, اور واقعی ابھی محسوس نہیں ہو رہا, ہم کر رہے ہیں. بہت شکریہ میم آپ کے میسیجز بھی لیتے ہیں ابھی اپنے وسیب کے لیے. لیکن میں نے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. میں اپنے وسیب کو دسنا ہے کہ میرا وسیب, سونا وسیب, کل تواڈی کتے زبردست پروگرام اساں گھن کے آندے پیسے, تساں اوندا انتظار کرنا ہے تے شدت نال کرنا ہے, حق نال آدھی پیاں تواکو, ٹھیک ہے. اندے وچ کیا ہو سے کیویں ہو سے تساں دیکھو, شدید انجوائے کرے سو, میں کو یاد رکھے سو. لیکن ونجن تو پہلے اپنے مہماناں دا ایک میسیج گھن سوں, انہاں دا دل دی گال پوچھ سوں, ول گانا سن سوں, ول اجازت گھن سوں, ٹھیک ہے جی. میم کیا کہنا چاہیں گی, کیونکہ ٹائم نہیں رکتا بالکل ہم لوگوں کے پاس, اور آج اتنی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں, کیا ہی بات ہے, کیا کہنا چاہیں گی؟ صرف اتنی سی بات کہ آپ کے اختیار میں جو بھی دیا ہو, اپنے حصے کا دیا آپ ضرور جو ہے جلائیں, کیونکہ وہی آپ کا جو ہے آگے کام آئے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بلکہ اس کو لے کر ایک چھوٹا سا ایک شعر بھی ہے, اندھیرے سے لڑائی کا ایسن طریقہ یہی ہے, جو آپ کے اختیار میں دیا ہو وہ جلا دیں. اور دوسری بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بہت خوبصورت, بس پلیز یہی بات ہے میم. ضرور جی, میرا میسیج تو یہی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی, ہماری عبادتوں کی
کوئی ضرورت نہیں ہے. حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. نہیں ہو سکتے. کوشش کریں کہ کسی کے لیے آپ زیادہ راہ بن جائیں, کوشش کریں کسی کا ہاتھ پکڑ لیں. بہت حالات جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے اسپیشلی بہت مشکل حالات ہیں جو سفید پوش ہیں, جو کسی سے اپنا حال بیان نہیں کر سکتے, جو کسی سے کہہ نہیں سکتے, جو مانگ نہیں سکتے. جسے ہم مڈل کلاس کہتے ہیں آج کل, وہ سفید پوش ہیں. بہت کچھ لوگ اتنے غیرت مند ہیں, غیور ہیں, اور کہ وہ نہیں مانگتے. تو کوشش کریں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں, آپ کے ارد گرد ہی مل جائیں گے ایسے لوگ. آنکھ اٹھا کے تو دیکھیں, آنکھ اٹھا کے, بس اس کے لیے وہ دل چاہیے. ایک میں اب یہاں پر اس پینل پر بہت اسپیشل اپنی سسٹر کا تھینک یو کرنا چاہوں گی. شی لیوز ان ابراڈ. تو وہ مطلب میرا بہت اس میں ساتھ دیتی ہیں کہ میں ان کو جس کا بھی بتاتی ہوں تو مطلب شی ہیلپس می الاٹ. تو میں نے تو بیسکلی اپنی لائف جینا ہی ان سے سیکھی, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شی از مائی مینٹور. تو بس یہی ہے کہ ہر چیز فانی ہے, جو باقی رہ جائے گا وہ آپ کے اعمال. تو شاید کوئی آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرے, آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کو ان الفاظ میں یاد کرے کہ وہ بہت اچھا تھا یا اچھی تھی, تو یہ شاید آپ کے لیے زیادہ راہ بن جائے, آخرت کے لیے کوئی آپ کے لیے اچھی چیز بن جائے. تو بس یہی ہے کہ کہیں فنڈنگ ہو, کوئی کسی نیت کے حال اللہ جانتا ہے, تو آپ بغیر کسی اس کے آپ مدد ضرور کریں, تھوڑی کریں زیادہ کریں, لیکن یہ ہے کہ ضرور اس کو. بہت شکریہ. آپ دونوں کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ دونوں میرے لیے میرے بیسٹسٹ پروگرام میں سے ایک پروگرام آج کا آپ دونوں کے ساتھ کا ہے, اور انشاءاللہ بہت اچھا ساتھ رہا ہے. سر کیا آکھے سو اپنے دل دی گال ساڑے وسیب کو, کیونکہ ایک تا آکھے سو گانا تو سنے سو لیکن ان تو علاوہ. ہاں جی, دیکھو نا, ایک اللہ پاک نے سب کو زندگی دیتی ہے, اس کو اچھے طریقے نال گزارنا چاہیے, دل آزاری نہیں کرنی چاہیے کسی دی. زندگی گزارو, خوش رہو, انجوائے کرو, بس اتنی جی گال ہے. صرف اور صرف اپنے گھر تک کام کر کے نہ کہ گھر والے کا دل نہ دکھاؤ, باقی سارے آپ ہی سکھی تھی ویسے یہاں تک کر کے بہو ہے. کیا سنے دے پہ سانگ سنائیں گے؟ بالکل سانگ سناؤ. ناظرین دیسو اجازت, کل ایک زبردست پروگرام کی تے شدت دا کرے سو انتظار لازم کرے سو, تو ملسوں کل. اللہ حافظ. جی سر.